दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज की इस खूबसूरत नशिस्त में हम सब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद में यहाँ हम सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला बारगाह सय्यदना सिद्दीक़ अकबर में हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन के अंदर बिठा लें कि उम्मत मुस्लिमा ने अदब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सीखा है, इश्क भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सीखा है, वफ़ा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सीखी है, ग़ुलामी के तौर तरीके क्या होते हैं ये भी सय्यदना सिद्दीक़ अकबर से सीखा है। सारा कुछ कुर्बान करके महबूब की रज़ा कैसे हासिल की जा सकती है ये भी सय्यदना सिद्दीक़ अकबर से उम्मत ने सीखा है। इस कायनात अर्ज़ी पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत एक नमूना है सिद्क़ का, वफ़ा का, दयानत का, खुलूस का, लिल्लाहियत का। हमारे यहाँ जिस खूबसूरती के साथ और जिस इत्मीनान के साथ और शौक़ के साथ हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अपने वालिहानापन का इजहार करना चाहिए था, एक तो हम उसका हक नहीं अदा कर सकते लेकिन उसकी कोशिश भी पूरी तरह नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी शख्सियत के अंदर इतने ज़्यादा खुशबूदार मोती रखते हैं, इतने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के उन्वान मीठे और रसीले हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ ली जाए ना, उनकी ज़िंदगी को सुना जाए, उनके तज़किरों को किया जाए, सुना जाए, बयान किया जाए तो बहुत सारे बेचैन दिलों को चैन नसीब होगा, बहुत सारे उलझे हुए ख्यालात सुलझ जाएंगे, बहुत सारी टूटी और बिखरती सोचें ईमान का मज़ा पाएंगी। बहुत सारे लोग जो वसवसों के आने से परेशान रहते हैं वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबसूरत ज़िंदगी को पढ़ें, सुने और बयान करेंगे तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि उनके वसवसे ना सिर्फ दूर होंगे बल्कि अल्लाह उन्हें ईमान की हलावत अता फरमाएगा। यानी कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में तय नहीं कर लेते कि मैंने फलाना काम करना है। एक बंदा तय नहीं कर लेता, ज़िंदगी में इंसान तय कर लेता है कि मैंने ये काम, इससे नहीं मैंने पीछे हटना, बाकी जो मर्जी करना। बाज़ लोग तो ज़िद से तय करते हैं ना, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अहद कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, वादा कर लेते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी मिलाद शरीफ करना है, सारी ज़िंदगी मैंने फ़लाँ मस्जिद की खिदमत करनी है, सारी ज़िंदगी मैंने दीन की फ़लाँ नौकरी कर। बंदा अहद नहीं कर लेता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी बताती है कि उन्होंने अहद कर लिया था, उन्होंने तय कर लिया था, उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था कि मैंने अपने नबी पाक की रज़ा में राज़ी रहना है, तय कर लिया। फिर उस रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। मालदार लोग सोच समझ के चलते हैं, अपने नफ़े नुकसान का ख्याल करते हैं, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद हज करने का इरादा किया ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि इतना ज़्यादा तुम सारा कुछ ना दे जाओ कि तुम्हारे बच्चे बाद में खुद कशकोले तलब दराज किए हुए मांगते हो। सहाबा किराम ने जब वसीयतें करनी चाहिए थी तो फरमाया चौथे हिस्से में करो। जो सारा माल भी देना चाहता था उससे हुजूर ने फरमाया चौथा हिस्सा दे भाई। हज़रत अबू लुबाबा ने कहा या रसूलल्लाह मैंने सारा माल देना है, फरमाया चौथा हिस्सा दे दे, 3 हिस्से रख दे। हज़रत काब बिन मालिक ने कहा हुजूर सारा देना है, फरमाया नहीं चौथा हिस्सा दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा हुजूर सारा देना है, फरमाया तू ले आ सारा, तू ले आ, तेरी खैर, तेरा मामला हो रहा है।
بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتا بندہ کسی پر، بہت زیادہ اعتماد۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں جگہ پہ نا میں آپ سے عرض کروں، زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہوتا ہے جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں۔ کچھ نا لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا میں نے ایک دفعہ اپنے بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بعض لوگوں کو آپ بڑا اٹھ کے ملتے ہیں اور بعض سے سلام بھی پوری سی لیتے ہیں، تو کہنے لگے کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو ہمارے ہیں، جانا کہیں بھی نہیں، اپنے ہی ہیں، ان کو لفٹ کراؤ پھر بھی اپنے، نہ کراؤ پھر بھی اپنے، اور کچھ کو پروٹوکول نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض کو اس لیے بھی سلام دیا جاتا ہے کہ یہ بھاگ ہی نہ جائے، اور بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں بھی رکھو یہ اپنا ہی ہے۔ بہت اعتماد نہیں کرتا بندہ بعض اوقات کہ یار یہ بندہ جیسے میں کہوں گا نا، یعنی وہ بندے بعض اوقات کہتے نہیں یار تو دی فکر نہ کر، ہو جانے تے میں جانا۔ ذرا یہ اعتماد دیکھیے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جگہ پہ نا بیل بول پڑا ہے، بیل نے بات کی ہے، بیل، جناب بیل بھی بولتا ہے؟ محبوب فرمانے لگے رب چاہے تو بولتا ہے، بیل بھی بولا ہے؟ حضور فرمانے لگے بولا ہے۔ وہاں نہ حضرت ابو بکر موجود تھے نہ حضرت عمر موجود تھے، محبوب فرمانے لگے بولا ہے، میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی لاتے ہیں، عمر بھی لاتے ہیں، وہ تو موجود ہی نہیں، وہ دونوں تو موجود۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے میں کہہ دوں گا نا وہ چپ کر کے مان جائیں گے۔ یعنی محبوب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میری ابرو کا اشارہ ہوگا، جو میں کہوں گا انہوں نے مان جانا ہے۔ اب اس ساری بات کو آپ اس پہلو میں لیں کہ قرآن مجید نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ حضور سچ لانے والے، ابو بکر صدیق تصدیق کرنے والے، اولئک ھم المتقون، یہ دونوں ہی پرہیزگار ہیں، دونوں پرہیزگار۔ میں آپ سے عرض کروں، اپنوں کو وضاحتیں دینا کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا، یعنی اپنے بھی کبھی اٹھ کے وضاحت مانگے نا، بندہ کہتا ہے یار تو اپنا ہے، تجھے بھی وضاحت دیں۔ وہ لوگ روڑے مار رہے تھے نا حضرت منصور اللاج کو، تو قریب سے حضرت جنید بغدادی گزرے تو فرمانے لگے حضرت منصور اللاج کے جناب سارے میرا تماشا دیکھیں، آپ تو نہ دیکھیں، آپ کو تو پتہ ہے سارا، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کا آنا جانا اس طرح بیٹھنا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ میری بات کو سمجھنا، کہ انسان اپنوں کو وضاحتیں دے تکلیف میں آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کے آئے، اور حضور علیہ السلام کی جو خصوصیات تھیں اور حضور کی جو شانیں تھیں اور سچائی اور دیانت، یہ تو پہلے بھی جانتے تھے کفار مکہ، اور کوئی باہر سے نہیں، حضور آئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، میں کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ بڑی بڑی حضور نے ان لوگوں کو معجزات دکھائے پر یہ مانے نہیں۔ حضور بزور اعزاز فرمایا کرتے تھے جس کے سامنے بھی میں نے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے بھی پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً ہی۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ لوگ نہ عروج کے دنوں میں آتے ہیں، جب کامیابیاں ہو جاتی ہیں پھولوں والے تب نکلتے ہیں، تحفے اس وقت ملتے ہیں جب آپ جیت جاتے ہیں، اس وقت نعرے لگتے ہیں جب آپ کی کامرانی کا اعلان ہو جاتا ہے، آپ کی کامیابی کا نکارہ بج جاتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں۔ غربتوں کے دنوں میں، آزمائشوں کے دنوں میں، دکھوں کے دنوں میں، تکلیفوں کے دنوں میں بھائی کہاں کوئی نکلتا ہے؟ ساری عمری میں آٹا گدا لکھاں کیتے پیڑے، اور جدوں وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہ بیٹھا نیڑے۔ بھائی قریب آتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نا اپنا مال سارے کا سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سارا۔ اسلام پر غربت تھی،
پھر تو اللہ نے موقع دیا نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سارا مال مشکل ہوتا ہے، ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو ابن ماجہ کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے بھی نہیں دیا. تو حضرت صدیق اکبر فوراً بولے اور رو کے کہنے لگے سونے میرا مال، حضور میرا مال، یا رسول اللہ جان بھی آپ کی ہے مال بھی آپ کا ہی ہے. حضور یہ آپ کا ہے یا رسول اللہ ہمارا کہاں ہے؟ جب ہم جو آپ کے ہو گئے تو پھر ہمارا پیچھے اپنا بچا ہی کیا؟ سونے سارا کچھ ہی آپ کا ہے. آپ جس وقت حکم کریں جو کریں سارا کچھ آپ کا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور مال بھی آپ کا ہے اور جان بھی. مصنف عبد الرزاق میں نا حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ نے بھولنا نہیں. انسان نا کسی بڑے پیارے کی چیز بھی استعمال کرتا ہے نا تو تھوڑا سا امانت سمجھ کے کرتا ہے. یعنی میرے جیسے لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ شاگرد ہے، یہ پیار کرنے والا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہنا، پھر بھی بندہ کہتا ہے یار یہ ذرا تھوڑی سی دینا، تھوڑی دیر کے لیے چیز واپس کر دیتا ہوں، یہ چادر ذرا دینا، یہ ذرا یار اپنی پینسل ذرا دینا، تھوڑا لکھنا تھا. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کسی کی امانت کے طور پر چیز لیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسے صحیح طریقے سے واپس کر دیں، اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یار یہ مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی آپ کی لگ جائے تو آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن کسی کی موٹر سائیکل اگر آپ سے کہیں وہ لگ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار اپنی ہوتی تو مسئلہ اور تھا، یہ کسی کی ہے. حضرت سعید ابن مسیب صحابی ہیں یا تابعی ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصنف عبد الرزاق میں یہ لفظ ہیں، اتنی بڑی شان. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس طرح صرف کرتے تھے جس طرح بندہ اپنا مال صرف کرتا ہے. اپنے مال کی طرح حضور اس میں تصرف کرتے تھے، اپنا جان کے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سٹیٹس ہی وہ بنا دیا تھا، انہوں نے محبت کو عروج اتنا دے دیا تھا کہ محبوب فرماتے تھے یہ تو سارا اپنا ہی ہے. اور حضور کا نا والہانہ پن تھا حضرت صدیق اکبر سے. ایک بندہ ملتا ہے کسی سے تو مل ہی لیتا ہے، بس سلام دعا بھی جاتی، ہنس کے مل بھی لیتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو ذرا والہانہ پن، یعنی بندہ روز ہی ملتا ہے کسی سے، لیکن اگر کبھی 5 سال رہ کے پردیس واپس آ کے اماں سے ملے نا تو وہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ ملاقات، ایک والہانہ پن ہے، شوق سے ملنا. اور جو بندہ روز آپ کے پاس رہتا ہو ہر وقت، اس سے بندہ زیادہ والہانہ پن سے نہیں ملتا. بندہ کہتا ہو ٹھیک ہے آ گئے میاں بیٹھو. لیکن حضرت صدیق اکبر سے نا پیار ہے حضور کا. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا، اچانک سیدنا صدیق اکبر آ گئے. پہلے حضور نے ان سے ہاتھ ملایا اور پھر حضور نے فوراً انہیں سینے سے لگایا، پھر نبی پاک نے ان کا ماتھا چوم لیا، اور پھر حضور فرمانے لگے ابو الحسن ہے علی ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا جو رب کی بارگاہ میں میرا مقام ہے نا وہی مقام ابو بکر کا میری بارگاہ میں ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے وہ ابو بکر کا میری بارگاہ میں ہے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اور دیکھو محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، محبوب خدا محبوب ہے، محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، گھر کئی بار اس محبت سے، گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یہ والہانہ پن، یہ پیار، یہ قرار، یہ کیفیات، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور یہ جو میں نے کہا نا لٹایا راہ حق میں، تاریخ مدینہ آپ دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر نے اتنا مال دیا تھا کہ کپڑے بھی اتار کے دے دیے. تینوں لب دیا نا اسی آپ گواچے.
اسی گواچے سانو اپنی خبر نہیں کوئی ساتھوں پارے نہیں کھ گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ تے چولا گل پہنے تاج گدائی او سجنا سا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی سارے کپڑے یعنی وہ گھر سے سارا کچھ نکل جائے تو لوگ تو کہتے ہیں نا گھر اجڑ گیا لیکن استاد زمان مولانا حسن کہتے ہیں نہیں ابو بکر کا بن گیا ابو بکر کا بن گیا تو نالے وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ عقل آخ دیئے چگے نو سام کے رکھ اپنا آپ سمیٹنا چاہیے ہے عشق آخ دا چگے دا کی کرنا ہے چگا تے بال کے سیکنا چاہیے ہے کیفیت دیکھیں سارے کپڑے بھی دے دیے اور نہ چوگا پہن لیا تو وہ جو بٹن لگائے نا وہ کانٹوں کے بٹن لگائے ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور ایک میں آپ کو عرض کروں کہا نہیں انہوں نے ساری زندگی کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے کہا نہیں بیٹھے وہ پچھلی صف میں کسی کونے میں کبھی ادھر کبھی ادھر اپنا آپ کیا سارا کچھ بتایا نہیں پیچھے پیچھے ہٹ کے نا بس سائیڈ سکین پرانا خادم اور میں نے کسے در ملی وہ پورا سناتا ہوں پورا زیادہ مزیدار ہے سے ثبوت نہ منگو میتھوں سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم قد ہوئی اے میں جانا یا دل بر جانے تے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اتے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی پیچھے پیچھے درویشوں کی طرف پیچھے بیٹھا کپڑے ٹاٹ کے بٹن لگا لیے کانٹوں کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل بھی آ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اللہ کہ ابو بکر سارا کچھ دے دیا ہے اپنے رب سے راضی تو ہو ابو بکر راضی تو ہو تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور میں کوئی رب سے ناراض ہو سکتا ہوں یہ کہتے کہتے ہی رو پڑے اور 3 دفعہ کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں نے سارا کچھ محبوب کے قدموں پہ قربان جو کر دیا میں راضی ہوں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک قبیلے کے لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں تو ان میں سے ایک شخص نے نا بڑی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی حضور فرمانے لگے ابو بکر ذرا جواب دو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان کو جواب دیا اور اب حضور نے کہا تھا نا تو ذرا تگڑا کر کے دیا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا یہ انداز دیکھا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر رب تمہیں نا رضوان اکبر عطا کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان اکبر کیا ہے یہ مستدرک میں روایت موجود ہے یہ رضوان اکبر کیا ہے تو حضور فرمانے لگے باقی ساری مخلوق پر رب قیامت میں عام تجلی فرمائے گا میرے ابو بکر پر خاص تجلی فرمائے گا خاص تجلی تیرا خاص مقام ہوگا خاص مقام تیرا خاص مقام ہوگا صبح قیامت دیکھنا انداز ہوگا گویا حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی رب نے میرے ابو بکر کو کیا شانیں عطا کی کیا عظمتیں عطا کی ہیں جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا ابو بکر صدیق کو جب اللہ تعالیٰ انعامات سے مالا مال کرے گا میرے بھائیوں ان کی بڑی شان ہے میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھیں حضور نے فرمایا میری امت پر ضروری ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے میری امت پر ضروری ہے میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرے لیکن ایک دن حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں چل رہا تھا چلتے چلتے میں حضرت صدیق اکبر کے آگے آگے چلنے لگا تو حضور نے طلب کر لیا فرمایا تو ابو بکر کے آگے چلتا ہے تو میرے صدیق کے آگے چلتا ہے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی فرمایا سن نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو فرمایا میری امت پر ضروری ہے امام سیوطی حدیث لائے ہیں ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے ابو بکر سے پیار بھی کرے کرو گے نا
22 जमाती उसानी खोल के हर घर में लंगर पके, हर घर में सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम का तज़किरा हो, उनका जिक्र हो, उनकी बात हो, उनका। और मैं आपको बड़े ज़ौक शौक से बताता हूं, जो हजरत सिद्दीक से प्यार करे उससे मदीने वाले प्यार करते हैं, उससे रसूल करीम प्यार करते हैं। और अगर किसी की समझ में ना आए तो मदीने जाके देख ले, जो हुजूर को सलाम करता है सैयदना सिद्दीक को भी सलाम करता है, हजरत फारूक को भी सलाम करता है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक को फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में। इनसे प्यार करें। एक हदीस मुस्लिम शरीफ की अर्ज करके बात खत्म करता हूं। एक तो ये था कि उनका प्यार हुजूर से, नबी पाक की खिदमत ताबिद। एक ये था कि उन्होंने ना वो सारे अमल भी किए जिन आमाल से अल्लाह रसूल राजी होते हैं। हुजूर ने एक दिन पूछा, आज किसी ने रोजा रखा है? हुजूर ने पूछा था तो बोल पड़े, हुजूर मैंने रखा है। फरमाया, आज किसी ने सदका दिया है? या रसूलल्लाह मैंने दिया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज किसी ने जनाजा पढ़ा है? कहा या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। तो हुजूर फरमाने लगे, जिसमें ये सारे नेक अमाल जमा हो जाए ना, उसको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत देता है। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक का तो हिसाब भी नहीं होगा, बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत देता है। बात याद आ गई, खत्म करने लगा था। एक दिन हुजूर ने फरमाया था कि एक दरवाज़ा जन्नत में वो है जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार जाएंगे, एक वो है जहाँ से नमाजी जाएंगे, एक से हाजी जाएंगे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं किस दरवाजे से जाऊँगा? महबूब फरमाने लगे, तेरी बारी, अल्लाह सारे दरवाजे खोल देगा, सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे मर्जी। खूब प्यार करें, खूब मोहब्बत। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहाँ तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अल्लाह ताला हमें उनके रस्तों पे चलने की तौफीक दे। आखिर दावा या